बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सिलसिला मुहाज़रात में खुश आमदीद और तमाम अहबाब को। मैं ज़ैद बिन रियाज साहब को मदऊ करना चाहूँगा कि वो आप लोगों को अल-मोरद सोसाइटी का तारुफ करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले मैं आज की इस तकरीब के मेहमान, सिलसिला मुहाज़रात के मेहमान डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब को आज की तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ और अल-मोरद सोसाइटी की जानिब से उनका नहायत मशकूर हूँ कि वो हमारे लिए कुछ वक्त निकालते हैं और यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और तालिब इल्मों के लिए इल्मी रसाई का मौका फ़राहम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल-मोरद सोसाइटी गुज़श्ता 4 बरस से अपनी पब्लिक एक्टिविटीज़ का इनेकाद करती आ रही है। हमारी पब्लिक एक्टिविटीज़ में सबसे अहम एक्टिविटी जुमेरात का ओपन माइक सेशन है, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के और सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग तशरीफ़ लाते हैं और कमोबेश 3 घंटे की वो महफ़िल होती है, जिसमें हम किसी भी मौजू को शुरू कर लेते हैं। उसमें जवाद साहब मौजूद होते हैं, दीगर अहले इल्म मौजूद होते हैं, बाज़ औक़ात उलमा मौजूद होते हैं और तालिब इल्म मौजूद होते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं अल-मोरद सोसाइटी की जानिब से आप सबको भी ये दावत देता हूँ कि आप हमारे उस सेशन में तशरीफ़ लाइए। इसके अलावा अल-मोरद सोसाइटी हर महीने एक बुक क्लब सेशन का इनेकाद करती है, जिसमें हम कोई किताब सेलेक्ट कर लेते हैं और बाज़ औक़ात उसी किताब के राइटर को बुला लेते हैं। वो आते हैं, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं, उस किताब पे गुफ्तगू होती है, सवाल व जवाब का सेशन होता है। इसी तरह अल-मोरद सोसाइटी की एक और एक्टिविटी ये सिलसिला मुहाज़रात है, जिसमें से एक तकरीब में आप सब लोग भी शामिल हैं। इसमें हम किसी एक मेहमान को मदऊ करते हैं और किसी एक मौजू पे वो गुफ्तगू फरमाते हैं और उसके बाद सवाल व जवाब का सेशन होता है। और अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने एक नई एक्टिविटी, जिसमें नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लोग, जिसमें जिसका उन्वान हमने रखा है यंग स्कॉलर सीरीज़, जिसमें नए तालिब इल्म जो अपना एमफिल में हैं या पीएचडी का काम कर रहे हैं या कोई भी इल्मी नौइयत का काम कर रहे हैं, वो आते हैं यहाँ, अपना मकाला पेश करते हैं, अपनी तहकीक पेश करते हैं और उस पर गुफ्तगू होती है। ये अमूमन हम लोग माहाना हमने यही तय किया है कि 2 बार ये सेशन मुनक़्क़िद कराया जाएगा। तो आप सबको भी दावत है, इन तमाम तकरीबात में आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं। ज़्यादा मेरे ख्याल वक्त लेता जा रहा हूँ, तो मैं सर के स्पुर्द ही करूँगा ये तकरीब और सर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। हाज़िरीन गिरामी क़दर, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये तालिब इल्म आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता है। मुझे एहसास है, एक तो आप लोगों की विंटर वेकेशन है शहर में और आज तो इजाफ़ी छुट्टी भी है, तो इस दोहरी छुट्टियों में आना और फिर बहुत से अहबाब सैकड़ों किलोमीटर दूर से दूसरे शहरों से आए हैं, तो इतनी ज़हमत आप लोगों ने की, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर दे। लेकिन मैं ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह आपका यहाँ आना ज़ाया नहीं जाएगा, इसलिए कि जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बात अगर हमने समझ ली और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, तो फिर आज के बाद ज़िंदगी का हर लम्हा, हर घड़ी बेहतर से बेहतर भी होगी और क़यामत के दिन इतने गैर मामूली अजर का सबब बनेगी कि उसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। क़यामत के अजर के साथ इस दुनिया में भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की इनायात और बरक़ात किस तरह आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ में 2 बादशाहों की कहानी से करूँगा। ये कहानी एक नौजवान से शुरू होती है और ये वाज़ेह कर दूँ, सच्ची कहानी है, फिक्शन स्टोरी नहीं है और आज से 3000 साल पुरानी ये कहानी है। कहानी का जो मरकज़ी किरदार है वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था
چھوٹا ہونے کی بنا پہ گھر میں ظاہر ہے کہ کوئی اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، کوئی ذمہ داری بھی اس کے سر اس طرح کی نہیں تھی جو بڑوں کے سر ڈالی جاتی ہے۔ ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑا غیر معمولی تھا، بہت حسین و جمیل، غیر معمولی ملکہ تھا، گفتگو کا آواز میں تو وہ شیرینی تھی کہ کیا کہنے۔ کام کیا دیا گیا تھا اسے کہ گلہ بانی کرنی ہے، بکریاں چرانا ہے۔ اس نے یہ کام شوق سے لے لیا۔ اچھا، بکریوں میں آپ کو پتہ ہے اگر یہ جو گلہ بانی کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو سبز چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جتنا آپ جنگل کی سائڈ پہ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو آسانی ہوگی، لیکن اس میں رسک بھی اتنا ہی ہوتا ہے، شیر ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہادر ایسا تھا، جری ایسا تھا کہ شیروں کو بغیر کسی ہتھیار کے مار دیتا تھا۔ یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ ریالٹی۔ اس کے پاس بس ایک وہ جیسا غلیل ہوتی ہے نا، تو اس طرح کا ایک رسی سی ہوتی تھی جس کے ایک سرے پہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، کپڑے میں وہ پتھر رکھتا تھا اور اسے اتنی مہارت تھی کہ گھما کے مارتا تھا اور بالکل شیر کی پیشانی پہ جا کے لگتا تھا گولی کی طرح، اور وہ مر جاتا تھا۔ آواز بڑی غیر معمولی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی اسے غیر معمولی محبت عقیدت تھی، تو ان کی حمد کے نغمے جب وہ بکھیرتا تو پھر اس کے کیا کہتے۔ اسی دوران میں اس کی قوم جو خدا پرست تھی ان کی جنگ مشرکوں کے ساتھ ہو گئی۔ اچھا، اس کو کام بھی یہی دیا گیا، میدان جنگ میں نہیں بھیجا گیا، ایسے انڈر اسٹیمیٹ لوگ کرتے تھے ایسے۔ ڈیوٹی اس کی یہ تھی کہ بڑے بھائیوں کو جا کے روٹی دے کے آ جانا۔ میدان میں بھائی سارے لڑ رہے تھے، 7 بھائی میدان میں جنگ میں تھے، یہ پیچھے تھا، اس کا کام سپلائر کا تھا۔ تو جس وقت جنگ شروع ہوئی یہ پیچھے کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ مخالف فوج کا سردار سامنے آیا، وہ ہٹا کٹا 7 فٹ کا آدمی، لوہے میں غرق، انتہائی طاقتور بہادر۔ اس نے آ کے چیلنج دیا، مبادرت جسے کہتے ہیں پچھلے زمانہ میں ہوتی تھی، 1 to 1 کامبیٹ ہوتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کے سب کے حواس خراب ہو گئے، اس لیے کہ اس سے جیتنا ناممکن تھا۔ اس کی شہرت ہی یہی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے صورتحال دیکھی تو اس نے اعلان کیا، کیونکہ بہت بے عزتی ہو رہی تھی، بہت رسوائی ہو رہی تھی، ڈی مورلائز ہو رہے تھے سب، کہ جو اس کا مقابلہ کرے گا اس کی شادی شہزادی سے کی جائے گی۔ اب یہ آپ کو فیری ٹیل لگ رہی ہوگی لیکن یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ اچھا، لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، اس کے باوجود بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ شادی چاہے شہزادی سے ہو اس کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ہوتا ہے، اور زندہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس دوران میں یہ واپس آیا۔ اس نے آ کے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کی غیرت ایمانی کو جوش آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہو۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا آپ مجھے بھیجیے، میں اسے مار دوں گا۔ سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اس کا۔ اس نے کہا آپ بے فکر رہیں، یہ میرا کام ہے۔ بادشاہ نے اسے بھیج دیا اس خیال سے کہ کم سے کم کوئی میدان میں تو جائے گا نا، چلیے مارا جائے گا لیکن یہ بے عزتی تو نہیں ہوگی کہ کوئی نکلا ہی نہیں میدان میں۔ یہ اطمینان کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو اب اس دفعہ سامنے والی فوج ہنسنے لگی، اس لیے کہ اس نے کوئی ذرہ بختر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، وہ اس کی جو رسی تھی فلاخن جسے اردو میں اور انگریزی میں سلنگ کہتے ہیں، ایسے ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا۔ قریب پہنچا اور نشانہ لگایا اور پورا جو لوہے میں غرق تھا وہ آدمی، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس میں جا کے وہ پتھر گولی کی طرح لگا اور وہ وہیں پہ گر کے مر گیا۔ اس کے بعد ایک شور مچ گیا، لوگوں کی ہمت بلند ہوئی، انہوں نے حملہ کیا اور یہ لوگ جنگ جیت گئے۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہوں گے، یہ داستان آپ میں سے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کہانی ہے۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شہزادی سے شادی کے بعد حضرت داؤد اور اتنی ان کی شہرت ہو گئی، یعنی قوم کے ہیرو بن گئے، تو پاور پالیٹکس میں داخل ہو گئے۔ اب ایک نوجوان سیدھا سادہ سا آدمی جب پاور پالیٹکس میں جاتا ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ چالاکیاں ہوشیاریاں نہیں آتی، نہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا، وہ اس پاور پالیٹکس کا شکار ہوگا۔ وہ ایک طویل اسٹرگل پھر انہیں کرنی پڑی، اس میں وہ مسلسل بھاگتے رہے، ان کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ان کی جان کے، اور اس دوران میں انہوں نے جو لافانی حمد ثنا
خدا کا ذکر، خدا کی تعریف میں جو کچھ کہا، اس سے جو فریاد کی، جو دعائیں کی، اور اس کے بعد بھی اس کا مجموعہ زبور کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنی غیر معمولی کتاب ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ سورہ فاتحہ۔ اپنی قدر و قیمت میں بتا رہا ہوں میں، اپنی قدر و قیمت میں، اپنی اہمیت میں جو سب سے عظیم صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہر نماز میں اسے پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ اپنے پیٹرن کے لحاظ سے زبور ہے۔ زبور اسی پیٹرن میں ہے۔ شروع میں کیا ہے؟ حمد ہے اور پھر دعا ہے۔ سورہ فاتحہ میں شروع میں ابتدائی جملے اللہ تعالیٰ کی حمد کے، اور پھر وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا اسلوب؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اسلوب ہے۔ تو وہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے اس کی پیروی کریں۔ خیر حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد آخر کار بادشاہ بن گئے، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی ان پہ عنایت ہوئی، اور بادشاہ ایسے بنے کہ ان جیسا بادشاہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی لوہا پگھلانے کی ایسی ٹیکنالوجی ان کو دی گئی کہ وہ اپنی فوج کے لیے جو زرہ بختر ہوتی ہے، زرہ بختر بالکل ایسی بناتے تھے جو ڈھیلی ڈھالی شرٹ کی طرح، پوشاک کی طرح ہوتی تھی، ورنہ عام طور پہ زرہ بختر پہن کے آپ موو نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے موومنٹ، اپنی پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن موومنٹ نہیں ہوتی۔ یہاں سے ان کی فوج جو ہے ناقابل شکست ہو گئی، اور پھر بڑے زبردست جنرل تھے، مدبر تھے، فصل خطاب قرآن مجید کہتا ہے انہیں دیا گیا تھا، بولنے کا ملکہ تھا، چیزوں کو سمجھنے کا آخری درجے میں انہیں ملکہ حاصل تھا، بڑے غیر معمولی منتظم تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مڈل ایسٹ میں ان کا کوئی مقابل نہیں رہا اور ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ان کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹے جو تھے وہ انہی کی طرز پہ تھے، اور پھر ان کے بعد وہ جانشین بنے، اور انہوں نے اپنے باپ کے مقام و مرتبے مشن کو کہیں آگے تک پہنچا دیا۔ یعنی باپ کی حکومت جو تھی صرف زمین پہ تھی، بیٹے کا اقتدار سمندروں پہ بھی قائم ہو گیا۔ باپ نے لوہے کو پگھلایا تھا، بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے بہا دیے، یعنی انہوں نے تانبے کی ٹیکنالوجی کو آخری درجے پہ پہنچا دیا۔ باپ کے دربار میں سورما کھڑے ہوتے تھے، ان کے دربار کے اندر پرندے ہیں، جنات ہیں، اور ایسے ایسے انسان ہیں کہ جب ملکہ سبا ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں 1000 میل کے فاصلے سے، وہ یمن میں ہیں، یہ یروشلم میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ کون اس کا تخت میرے حضور پیش کرے گا ملکہ کے آنے سے پہلے؟ تو ایک جن کہتا ہے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ دوسرا درباری جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تخت موجود تھا۔ تو یہ چیز پھر آپ دیکھیے کتنی غیر معمولی ہے، ان کی عظمت، ان کی طاقت، ان کا اقتدار، اور اس سب کے ساتھ وہ شکر گزاری میں بھی باپ کے ہی بالکل نقش قدم کے اوپر تھے۔ آخری درجے میں جو شکر گزاری کا ماڈل ہو سکتا ہے وہ اس باپ بیٹے کے اندر پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے شکر کے ماڈل کے طور پر انہی دونوں کو پیش کیا۔ تو یہ جو کہانی ہے ان دونوں بزرگوں کی، جلیل القدر نبیوں کی، یہ ان کی نہیں ہے، سیم اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دے رکھی ہے، اور وہ کس طریقے سے دے رکھی ہے کہ ہم سب کو بھی بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ اس طرح بنایا ہے ہمیں کہ ہم اس دھرتی کے اوپر، اگر آپ سائنس کے لحاظ سے دیکھیں، جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4.6 ارب سال پہلے یہ زمین بنی، 4.25 ارب سال پہلے یہاں پر زندگی انیشلی وجود میں آئی، اور اس کے بعد 4.25 ارب سال کے اندر 87 لاکھ انواع ہیں زندگیوں کی جو وجود میں آ چکی ہیں، جن میں سے 77 لاکھ صرف حیوانات ہیں، ان میں سے ایک انسان بھی ہے۔ کوئی خاص بات نہیں انسان میں، وہی سیل ہوتے ہیں ہمارے اندر، وہی مادی وجود ہے، ایٹمز، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، سب وہی جو بندروں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے چمپینزیز کے جینز 99% ملتے ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ صرف 3 لاکھ سال پہلے ہمارے کچھ آثار ملنے شروع ہوتے ہیں، ہومو سیپین جسے کہتے ہیں، اور 1 لاکھ سال پہلے یہ واقع ہوتا ہے کہ اچانک ہومو سیپین نکلے اور پورے ارض کے اوپر چھا گئے اور بادشاہ بن گئے۔ اب سائنسدان یا ماہرین، جو سیکولر ماہرین اس کی توجیہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان کا اگر یہ غیر معمولی غلبہ ہے تو اس غلبے کی وجہ یہ ہے کہ انسان بڑی تعداد میں مل جل کے کام کر لیتے ہیں، اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں کام کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، نیا منصوبہ بنا لیتے ہیں، نئی صورتحال کو پرسیو کر لیتے ہیں،
اور پھر اس کے مطابق کام کر لیتے ہیں. ورنہ بڑی تعداد میں تو شہد کی مکھیاں بھی ملتی ہیں، مگر وہ صرف شہد اسٹور کرنے کے لیے ملتی ہیں، اور دور دراز سے وہ پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، لیکن کوئی اور کام دے دیں انہیں نہیں کر سکتے. مختلف قسم کے کام کچھ اور ایوالوڈ اینیمل یا ڈیولپڈ اینیمل کر سکتے ہیں، جیسے بندر ہے، چمپینزیز ہیں، لیکن وہ بڑی تعداد میں نہیں کر سکتے. ان کا بس ایک چھوٹی سی ٹولی کا ایک سردار ہوتا ہے، اس کے بعد سب لوگوں میں جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے. یہ انسان ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں کر لیتے ہیں. اس وقت بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے. مثال کے طور پر جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر چیز اپنی جگہ طے ہے، سیٹ ہے. یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ کو انویٹیشن گئے ہیں. اچھا یہ تو چلیے ہم ان میں سے لوگوں سے کسی درجے میں واقف ہیں. یہاں پہ یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، کیمرہ ہے، ریکارڈنگ سسٹم ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے. کس نے بنایا مجھے کیا پتا بھی، اس کا آئیڈیا کس نے پرسیو کیا مجھے کیا پتا. ہوگا کوئی انسان، لیکن یہ کام کرتے ہیں. ایک شخص ایک چیز بناتا ہے، باقی لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی یونیک صلاحیت ہے. قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا لیا اور بتایا ہے کہ یہ سب ہماری عنایت ہے، ہماری مہربانی ہے. اور پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے، اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتا، بلکہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے سورہ سجدہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرتے وہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ دیکھو ہم نے تمہارے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ وہ دل ہے جو ڈیٹا کو انالیسس کرتا ہے، دل و دماغ جسے ہم کہتے ہیں نا، جو تصور قائم کر سکتا ہے، جو سین سے انسین کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے حساب سے ایک منصوبہ بنا سکتا ہے. پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خدائے رحمان نے جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. انسان جو کچھ سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ دوسروں کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، انہیں ایکسپلین کر دیتا ہے، وہ کنوینس کر لیتا ہے، لوگوں کو آمادہ کر لیتا ہے کہ اس کی بات میں وہ شامل ہوں، اس کے منصوبے میں شامل ہوں، اس کی بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس مشن میں شامل کریں، اس کام میں شامل کریں. تو یہ انسانوں کے اندر صلاحیت ہے. قرآن مجید نے اس کی اصل وجوہات کو بتا دیا اور اس کے نتیجے کو بھی بتایا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں زمین میں اقتدار مل گیا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا، تمہارے لیے ہر طرح کے کھانے پینے کی، معاش کی، زندگی کی راہیں کھول دیں، لیکن تم کمی شکر گزار ہوتے ہو. تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں زمین کا بادشاہ بنایا ہے. اب دیکھیے زمین کے بادشاہ کا رویہ کیا ہے، کر کیا رہا ہے زمین کا بادشاہ. جس خدا نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے، اس زمین کے بیشتر لوگ 8 ارب انسانوں میں سے بیشتر انسان خدا کو نہیں مانتے یا اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو، مشرک ہیں یا ملحد ہیں. اب 2 ارب کے قریب اس کے بعد ہمارے جیسے لوگ ہیں، سو کالڈ مسلمان. لیکن میں یہیں پہ گفتگو کر کے چند مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے اندر ملحدانہ دنیا پرستی بھی ہے، ہمارے اندر مشرکانہ توہمات بھی ہیں اور رہبانیت کی خرافات بھی ہیں. سب کچھ ہماری یہ جمع ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہم نے اپنا ایک سانچہ بنا رکھا ہے. اس سانچے کے مطابق جس طرح ہوتا ہے نا کہ پانی، اس کی تاثیر ہے کہ آپ جس برتن میں ڈھالیں گے اس میں ڈھل جائے گا. آپ اسے مٹکے میں ڈالیں گے تو مٹکا بن جائے گا، سرائی میں ڈالیں گے تو سرائی بن جائے گی، پتیلی میں ڈالیں گے تو پتیلی بن جائے گا، گلاس میں ڈالیں گے تو گلاس بن جائے گا، جگ میں ڈالیں گے تو جگ بن جائے گا. ہمارا اسلام ایسا ہی ہے. ہم اپنے سانچے میں تکفیری ہوتے ہیں، مناظرانہ ذہن رکھتے ہیں، مسلکی ہوتے ہیں، علمی ہوتے ہیں. ہم ایک خاص طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. انقلاب لانا ہے، سیاست میں تبدیلی کرنی ہے، اس کے بعد اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کوئی وہ لیکوڈ ہے اور ہم اپنے سانچے میں اسے ڈھال لیتے ہیں. اسلام توڑنے کے لیے آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ اپنے سانچے قائم رکھو. اس کا مطلب ہے انکنڈیشنل سرنڈر. بادشاہ کو اپنا اختیار سرنڈر کرنا ہوگا آسمان و زمین کے بادشاہ کے سامنے. یہ ہے اسلام کا مطلب. اگر یہ نہیں ہے تو اٹھا کے منہ پہ ماریں گے اسلام، گھر لے جاؤ. نہیں چاہیے. اس سے کم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، مگر یہ کوئی دینے کو تیار نہیں. داؤد نے کیا کیا تھا علیہ السلام، سلیمان نے کیا تھا علیہ السلام، یہ کام کیا تھا. اسی کی تلقین کرتے ہیں پیغمبر، اسی لیے آتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم سے شکر گزاری مطلوب ہے، ہم سے ناشکرا پن مطلوب نہیں ہے، کیونکہ یہ ناشکرا پن ہے. اس لیے کہ جس نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کے بجائے شیطان کی راہ پہ چلنا،
وہ شیطان جس نے روز ازل اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں پروردگار جو سیدھی راہ تو بتا رہا ہے نا بندگی کی راہ، بیٹھا ہوا ہوں اس کے اوپر، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے پیچھے بھی کیا کہا گیا تھا، قلیلا ما تشکرون، یہی جملہ تھا، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ پھر دوبارہ بھی یہی کہا گیا قلیلا ما تشکرون۔ سورہ رحمان کی جو میں نے آیتیں نقل کی تھیں اس میں بار بار کون سی آیت دہرائی جاتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ہم کہنے پروردگار ہم تیری ہر نعمت کا انکار کریں گے، ہم نے طے کر رکھا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمت کا اقرار کب ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل سرنڈر کرنے کے بعد، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ناشکراپن ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم نعمتوں کے انبار میں جی رہے ہیں، صرف بادشاہ نہیں بنایا ہمیں، کس کائنات میں بنایا آپ کو پتہ ہے؟ ہم جی کہاں رہے ہیں؟ جس زمین کے اوپر ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کا کور ٹیمپریچر اس وقت بھی جب میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کے نیچے کتنا ٹیمپریچر؟ 10,000 ڈگری فارنہائٹ۔ جو سورج جس کے لیے اس وقت ہم خواہش کرتے ہیں کہ ذرا اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں، حرارت ملے گی، روشنی ملے گی، اس کے سرفیس ٹیمپریچر 10,000 ڈگری فارنہائٹ ہے، اس کا کور ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری ہے۔ سردی ایسی ہے چند کلومیٹر زمین سے اوپر اٹھیں، ایبسولوٹ زیرو، -454 ڈگری فارنہائٹ، مائنس میں، آدمی کا کچھ بھی نہیں بچے گا اس سردی کے اندر۔ یہ کائنات لوگ خواہ میں کہتے ہیں کہ مدر نیچر، کوئی مدر نیچر نہیں ہے، قاتل ہے۔ میں یہی تعبیر اختیار کرتا ہوں اس کے لیے، اٹس اے کلر، اٹس اے مرڈر۔ اس میں فطرت کی ہر طاقت کا ایک ہی مشن ہے کہ جہاں زندگی نظر آئے اس کو مار ڈالو۔ وہ اس زمین پہ آتی ہے، نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، خدا ایسا کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں جہاں غذا نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں زندگی کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، ہر چیز زندگی بخش ہو جاتی ہے، اور سب کچھ ہمیں دیتے ہیں پروردگار۔ تاروں کی جگمگاہٹ، پھولوں کی خوشبو، صبح کی روشنی، شام کی شفق، یہ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں پروردگار۔ بہتے دریا کی روانی، وسیع و عریض سمندر، بلند و بالا پہاڑ، زرخیز زمین، قیمت کیا ہے؟ 0، 0۔ ہر عظیم نعمت فری ہے، کوئی پیسے چارج نہیں کر رہا ہے۔ یہ خارج میں، اندر آ کے دیکھیے کیا ہے۔ ہم عدم تھے، ہمیں وجود دیا، دل، دماغ، جگر، ایک چیز بھی ذرا خراب ہو جائے ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد کیا قیامت ٹوٹتی ہے، آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ کرانے خود چلے جائیں تو سب کچھ فری میں دے رکھا ہے، رشتے، ناطے، مال، اسباب، گھر بار، کون سی نعمت ہے، کون سی عنایت ہے جو ہمارے حال کے اوپر نہیں ہوئی ہوئی؟ پر جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں یعنی وہ نعمت ہے جو کبھی بادشاہوں کو نہیں ملی، جو حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو نہیں دی، وہ مجھے آپ کو حاصل ہے۔ ہم ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ ہم کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ملیں تو ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر لگے گا ایک ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے پیارے دور جاتے ہیں، بچے پڑھنے جاتے ہیں، مائیں روزانہ ان سے بات کرتی ہیں، گھنٹوں بات کرتی ہیں، دوری کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسی ترقی ہوئی ہے کہ انسانی آبادی جو کبھی ہزاروں لاکھوں سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اب اربوں میں پہنچ گئی ہے۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس وقت ہمیں نہیں ملی؟ باہر گرمی ہے، ہم سردی کر سکتے ہیں، باہر سردی ہے ہم گرمی کر سکتے ہیں، باہر اندھیرا ہے ہم روشنی کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں دے دی۔ تو اس دور کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں نعمتیں دی ہیں، اس دور میں اتنے ہی بڑی جرم کا ارتکاب کیا ہے، خدا کا انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ انکار، یہ ناشکراپن، یہ خدا کو تو کچھ نہیں بگاڑتا۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ تم اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، شکر گزاری کا رویہ، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جانا تو اس کے پاس ہے نا، پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر شکر گزار ہوگے
تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس پسند کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی اس کی میں تفصیل کروں گا کہ نتائج اس کے کتنے غیر معمولی نکلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہمارا یہ رویہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اور چونکہ یہ کوئی محض علمی نشست نہیں ہے جس میں بات سمجھا کے میں فارغ ہو جاؤں، میں علاج بھی بتاؤں گا، یعنی ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے۔ پہلا سبب عدم اعتراف کی عادت۔ یہ عام طور پہ سارے انسانوں کو اور ہمارا خصوصی مسئلہ ہے۔ اعتراف ہوتا کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، اعتراف ہی ہوتا ہے صحیح بات کو ماننا، جو بات ہے اس کو مان لیں آپ۔ اور نعمتوں کے معاملے میں اس اعتراف کا مطلب یہ کسی کی مہربانیوں اور خوبیوں کا اقرار کر لیں، اسے مان لیں۔ اگر کسی کی مہربانی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، خوبی ہے تو اس کی تعریف کریں گے۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی خوبی کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خوبی کا مطلب یہ اس میں خوبی ہے، تو مہربانی کا پھر شکریہ بنتا ہے اور خوبی کا اعتراف بنتا ہے۔ یہ بائی ڈیفینیشن ہے، باقی سب تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک بکرے اور بکری کی طرح میں اس میں جیتنے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا نا جانور، بکرے بکری کیا کرتے ہیں؟ میں ہم اسی طرح جیتے ہیں۔ میرا مسئلہ، میری خوشی، میرا غم، میرا پریشانی، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے۔ کسی کی مہربانی، کسی کا احسان ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں۔ خامی فوراً نظر آ جاتی ہے، خرابی فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دوربینیں لگا رکھی ہیں، بلکہ خوردبین لگا کے ڈھونڈتے ہیں، کسی میں کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خرابی نظر آ جائے، اس کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کر سکیں، کسی طریقے سے جھنجھلاہٹ، غصہ اتار سکیں۔ یہ عمومی رویہ ہے، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم خوبیوں کے اعتراف نہیں کرتے، بہت بخیل ہیں اس معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں سامنے والا سر چڑھ جائے گا، بھائی وہ سر چڑھ جاتا ہے تو اس کی خرابی ہے، مجھے تو اعتراف کرنا چاہیے نا، اس کی خوبی کو ماننا چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فری لنچ نہیں ہو رہا، یہ آپ کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے تو اخلاقی تقاضا ہے شکریہ ادا کریں۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم گندگی کی مکھی ہیں، چن چن کے ہم گندگی پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ شہد کی مکھی بننا، علاج کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو خوبیاں دیکھیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں، اعتراف کریں۔ بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بہن ہے، ماں ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اور اصل شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ خدا کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ ہر بھلائی کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، خیر ہے، کوئی اچھا کام ہوا ہے، اگر یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تقریر کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے ہٹ جائیں گے یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہر خوبی کے پیچھے خدا ہوتا ہے، بیوی کے پیچھے، شوہر کے پیچھے، ماں کے پیچھے، باپ کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، بہن کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے خدا ہے۔ اور پھر جو چیزیں صاف نظر آتی ہیں، سورج، چاند، تارے، صبح شام، دن رات، ہر چیز، یہ خدا ہے جو براہ راست ہمیں دے رہا ہے۔ تو حضور نے یہ بات کہی کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو پہلے انسانوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھنا چاہیے، اس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا یہ کرنے کا کام ہے تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس شکریہ کا؟ رب العالمین ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، اس کو عادت بنائے، یہ عملاً کرنے کا کام ہے، یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ اعتراف کرنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے، اور کوئی خامی ہے، خرابی ہے تو اگنور کر دیں، جیسے اپنی خامی خرابی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، دوسروں کو الاؤنس دے دیں، اپنے آپ کو الاؤنس نہ دیں، اپنی اصلاح کریں۔ دوسری چیز الہاکم التکاثر حتی زرتم القابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہمارا رویہ۔ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی، اور مال و دولت، عزت، مقام، مرتبہ، گھر بار، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر آ جائے گا، اسکوٹر ہے تو گاڑی آ جائے، ہر چیز اچھے سے اچھی ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ یہ ہماری زندگی کا معمول ہے، نعمتیں جمع کرتے جائیں، چیزیں جمع کرتے جائیں۔ اچھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جیسے چیزیں آتی ہیں وہ
بالکل ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، چھن جائے تو سونا ہے۔ تو یہ مل جاتی ہے تو مٹی بن جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی اس کی وقات نہیں رہتی۔ مجھے یاد ہے میری چھوٹی ایج کا واقعہ، اس زمانے میں 80s کا غالباً یہ ذکر میں 80s کا، تو نہیں میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی، تو ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا، وہ سائیکل چلاتا تھا، اب میں بالکل نئی ماڈل کی گاڑی تھی، میں نے کہا آؤ بیٹھو، گھمایا اسے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں ہر اس زمانے میں فلسفی تھا، تو میں نے ایک فلسفیانہ بات کی، میں نے کہا یار تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آ رہا، اس لیے کہ میرے لیے روٹین ہو چکا ہے، مجھے کوئی تھرل نہیں آتا، پہلے آتا تھا، لیکن پہلی دفعہ بیٹھنے والوں کو بہت تھرل آئے گا۔ اس زمانے میں گاڑیاں بہت کمی ہوا کرتی تھیں، تو جو نعمت بھی آپ کے پاس ہو آپ دیکھیے گا کہ وہ تھوڑے عرصے کے اندر اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ تو یہاں سے اب شکر گزاری کا کوئی موٹیویشن بچا ہی نہیں ہے، یعنی پہلے سارا فوکس اس کے اوپر تھا کہ اگلی آ جائے، جو پاس میں تھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہ رہے تھے، آئی تو فوراً ہی وہ غیر اہم ہو گئی۔ تو شکر کس بات کا بھی؟ پہلے اعتراف کی عادت نہیں، اوپر سے یہ رویہ۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ حرص چھوڑ دیں، لالچ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ تو انسانوں کی طبیعت میں یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آگے بڑھنے کی خواہش چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی طبیعت کا حصہ ہے، مزاج کا حصہ ہے، انسانوں کو ایسے ہی بنایا گیا ہے۔ رخ موڑنے آخرت کے لیے کریں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن مجید نے ایک مقام پر جنت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہا ہے کمپٹیشن کرنے والوں، مقابلہ کرنے والوں، کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا بہت شوق ہے نا، اس کے لیے کرو۔ جنت میں ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ قناعت، کوئی چھوٹی موٹی جگہ مل جائے، کوئی چھوٹا سا مقام مل جائے، ارے قناعت کے لیے یہ جنت ہی رہ گئی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی ہے جو دی جا رہی ہے، اربوں خربے ستارے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، جن کی بادشاہی، جن کی حکمرانی ملے گی، اور جہاں اس جیسی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتنی زمینیں ہوں گی، قناعت وہیں کے لیے رہ گئی ہے، کوئی چھوٹا موٹا مقام مل جائے۔ یہ اسی لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹا موٹا مل جائے؟ نہیں، وہاں تو زیادہ سے زیادہ کی حوث ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہونی چاہیے، اس کے لیے لڑ مر جانا چاہیے، آدمی کو تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ مٹی نہیں ہے، وہ سونا ہی ہے۔ اور دوسری بات، وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں سونا مل جائے تب بھی فنا ہو جائے گا، یا تو یہ نہیں رہے گا یا ہم نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اس دنیا میں تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آدمی نہ کرے، انسان ہے، کرے گا۔ اپنے ذوق سلیم کو، اپنے ذوق جمال کو کوئی بھی قربان نہیں کر سکتا۔ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو زندگی کا مقصد نہ مل جائے، نہ اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائے، جو مل جائے اس پر شکر کریں، نہ ملے تو جو بعد ملے، کمتر ملے، اس پر کمپنسیٹ کر لیں۔ ورنہ ساری زندگی لوگ روتے رہتے ہیں کہ بیوی ایسی مل گئی، شوہر ایسا مل گیا، وہ جیسے ملنا تھا مل گیا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کو میں نے اپنے ایک ناول ہے ادھوری کہانی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید پڑھ رکھا ہوگا، ویسے بڑی دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، پھر بتائیے گا۔ چلیے شکر، کچھ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، کچھ تو لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ اس سے میں نے ایک بہت باریک سی بات سمجھائی لوگوں کو، وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں خاص طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ اور وہ میں نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں ہم جو آئے نا، تو یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، یہ پچھلی دنیا میں لکھوا کے لا رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے اس کو ری رائٹ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سارا زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو ری رائٹ کروائیں، کہ کام حالانکہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگلی دنیا کی تقدیر ابھی لکھ دو۔ اس وقت ہم لکھ رہے ہیں، جب آپ یہاں آئے ہیں تو اصل میں تقدیر لکھنے آئے ہیں آپ یہاں پہ۔ اگر یہ کام کریں گے تو اگلی دنیا کی تقدیر لکھ رہے ہوں گے۔ یہاں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، وہاں ہو سکتے ہیں، ابھی چانس ہے، ابھی موقع ہے۔ اس وقت اس دنیا کی تقدیر ہم لکھ سکتے ہیں، لکھیے، موقع ہے ابھی، اس چانس کو اویل کیجیے۔ تیسری چیز، منفی سوچ۔ حالات بڑے خراب ہیں جی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ کل پرسوں کسی نے مجھ سے کہا کہ بہت مہنگائی ہو گئی، میں نے کہا جنت ابھی بھی سستی ہے۔
تو حالات واقعی خراب ہیں. کس دور میں حالات خراب نہیں تھے؟ جب میں چھوٹا تھا نا تو میری امی ابو مجھے یہ بتاتے تھے بیٹا بہت مہنگائی ہو گئی ہے. پھر ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو نا آٹا جو تھا وہ پیسوں کا اس سے بھی ایک پیسے میں آدھے پیسے میں، اس زمانے میں آدھے پیسے بھی ہوتے تھے، اور بھی اس سے چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں. کیا سکے ہوتے تھے؟ ڈھیلا، کچھ اس طرح کے بھی سکے ہوتے تھے. دمڑی نہ جائے نا، یہ محاورے ہیں، اس کی بھی کتنی چیزیں آ جاتی تھی. سیاسی بحران ہے ہمیشہ سے رہا اس ملک میں، پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ چیزیں ایسی تھیں ایسے ہی رہیں گی. مطلب اس کو بدلنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ بدل سکتے ہو، جب کر نہیں سکتے تو پھر ادھر فوکس کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. بلکہ میں تو یہ سمجھاتا ہوں وہ بھی اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے منافق ہو، اسلام کے نام پہ کھڑے ہوئے اور سب سے زیادہ تم میرے دین کے خلاف ورزی کرتے ہو. ایمان و اخلاق کے ہر مطالبے کو تم نے وائلیٹ کر رکھا ہے. تو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا رکھا ہے کہ دیکھو میں مجرموں کے ساتھ یہ کرتا ہوں. اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو گنیے. میں علمی باتیں نہیں بتا رہا اس مجلس میں، آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو کرنے کی ہیں. وہ یہ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں. یہ انگلی، یہ بھی عظیم نعمت ہے. یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پاؤں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. گننا شروع کرو گے تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، کبھی ٹرائی کیجئے گا، کوشش کیجئے گا. 37 ٹریلین سیل ہیں ہمارے جسم کے اندر. انہی کا فنکشن خراب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کینسر ہو جاتا ہے اور آدمی پھر تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. دل، دماغ، جگر، میں نے بھی گنوائی یہ ساری نعمتیں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا. کائنات کی سطح پہ کیا نعمتیں ہیں، ہماری ذات کی سطح پہ کیا نعمتیں، معاصر دور میں کیا نعمتیں. اچھا، اس سب سے بڑھ کر علم کی نعمت، ہدایت کی نعمت، قرآن مجید ہے ہمارے پاس. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھا دیے ہیں جو ایز اٹ از پیغمبروں کا کلام اب تک پہنچا رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں. ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں عادت ہے. وہی ہمارا ذہن وہی اسلام چاہتا ہے، مسلکی اسلام، انقلابی اسلام، رہبانی اسلام، مناظرانہ اسلام، ہاٹ اسلام. ہاٹ چیزیں چاہیے ہمیں. جن لوگوں کو ہاٹ چیزیں چاہیے وہ اطمینان رکھیں، جہنم کی آگ سب سے زیادہ ہاٹ ہے. دین کی دعوت ہاٹ نہیں ہے، جو اصل دعوت ہے کول ہے بڑی. یہ بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ فرد کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ اجتماع کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے. یہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. آپ کی شخصیت بڑے سے بڑی زندگی کے مسائل میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی. میں یہ تو نہیں کہتا آدمی پریشان ہونا چھوڑ دے گا، رونا چھوڑ دے گا، لیکن وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. اور اصل چیز یہی مطلوب ہے کہ آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہے. تو نعمتوں کو گننے کی عادت ڈالیں، پازیٹیو رہیں. جب پازیٹیو رہیں گے تو پھر شکر گزاری ہوگی. ہم کر کیا رہے ہیں؟ شکر گزار کیسے ہوں یہ سیکھ رہے ہیں. یہ سارے کام کریں گے فوراً شکر گزاری پیدا ہوگی. یہ اللہ تیرا شکر ہے. ایسی چیک بکس کا ہم کیا کریں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں تو اربوں روپے ہوں، چیک بک پہ سائن کرنے کے لیے ہاتھ نہ ہو. کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے ان کا. تو اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، اطمینان رکھیے ہاتھ تو ہے نا. اللہ کا شکر، بہت بڑی نعمت ہے. ایک اور وجہ، ہم ہمیشہ غلط تقابل کرتے ہیں. بھی سفر بائے کمپیریزن انگریزی میں سے بیان کرتے ہیں. ہمیشہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ ہو، تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کو شکر گزاری تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. پھر تو شکوہ پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی، پھر تو وہ پیدا ہوگا، ہرس پیدا ہوگی، طمع پیدا ہوگی، تکاثر پیدا ہوگا. جو عظیم نعمتیں ہیں ان کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں. نعمت ہمارے نزدیک وہ ہے جو دوسروں کے پاس ہے یا جو آ کے چھن جائے. جو ہوتی ہے وہ نعمت نہیں ہوتی. ہماری ڈیفینیشن میں وہ نعمت ہے ہی نہیں. کبھی اپنی نعمتوں کو گنیں. اہم ترین چیزیں سب کے سب ہمارے پاس ہوتی ہیں. دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. مجھے نہیں اندازہ اس مجلس میں ایک شخص بھی موجود ہوگا جس کو کھانے کے لیے نہ ہو. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے. بنیادی ضروریات ہیں نا، یہ تو بنیادی ضروریات ہیں.
تعلیم، آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ترین لوگ ہیں، نہیں ہیں لوگوں کے پاس ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کا احسان ہے۔ اس کو دیکھیے، شیخ سعدی نے بڑی کمال تمثیل سے اس کو سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، بہت شکوہ تھا، دل میں شکایت تھی، مسجد جا رہا تھا، چپلیں ہی نہیں ہے میرے پاس، سارے راستے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا رہا، پروردگار چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی۔ مسجد پہنچا تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھے، اس کے پاؤں نہیں ہے۔ احساس ہوا پروردگار میں تو بڑی نعمت مجھے حاصل ہے، میرے پاس چپلیں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا، چپلیں تو آ جائیں گی۔ پاؤں چلے گئے تو اسی کو ایک جلیل القدر پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ نے اپنے باکمال اسلوب میں کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا، استاد یہ فرمائیے کہ اندھے کیوں پیدا کیے گئے؟ انہوں نے وہ لافانی جملہ کہا جو آدمی کو ہمیشہ شکر گزار بنائے رکھے گا۔ انہوں نے فرمایا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ معذور اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر، ان کا اجر تو بے پناہ ہے، لیکن باقی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ، نہیں کیا میں نے، وہ تو بہت اجر پائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے، لیکن مجھے آپ کو پکڑ لیں گے کہ تم تو دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے کہ اندھے بھی ہوتے ہیں، تم اندھے نہیں تھے لیکن تم میرے معاملے میں اندھے بنے رہے، تو اب میں تمہیں قیامت کے دن اندھے ہی اٹھاؤں گا۔ تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غلط تقابل سے بچے، ہمیشہ کمتر لوگوں کو دیکھیں، بیشتر لوگ آپ کو آپ سے کمتر ملیں گے، مالی حیثیت میں، جسمانی حیثیت میں، تعلیم میں، ہر پہلو سے آپ کے ارد گرد بیشتر لوگ آپ کو کمتر ملیں گے۔ ہم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو، ذرا ایسے نظر گھمائیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اصل میں ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ بڑھتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کمتر کو دیکھیں، زیادہ تو لوگ آپ سے کمتر ہیں، مجھ سے کمتر ہیں، ہم سب سے کمتر ہیں، ہم پریویلیج کلاس ہیں۔ اب آخری باتیں، شکر گزاری کے تقاضے۔ شکر گزاری تو ہم نے سمجھ لی نا، اعتراف ہے، اور کسی کی مہربانی کو ماننا اور کسی کی خوبی کو ماننا، اور یہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا انہی دو جلیل القدر پیغمبروں کو، رول ماڈل۔ پہلی چیز اس میں لازمی ہوتی ہے کہ دل سے آدمی اعتراف کرے، یہ میں بیان کر ہی چکا ہوں، زبان سے اظہار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اب قرآن نے ان کو بیان کیا۔ حضرت داؤد کی تو پوری زندگی، زبور اصل میں کتاب شکر کی ہے، خدا کی محبت کی کتاب ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ علم ہی ہے، دونوں کے پاس اصل میں علم تھا جو پھر ہر چیز کے اندر ڈھلا ہے، مگر وہ ہمارے حضور جھکتے ہی چلے گئے، ہر ایک یہی مطلوب رویہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب غور کیجیے، کون بول رہا ہے؟ یہ بادشاہ بول رہے ہیں۔ بادشاہ ایسے نہیں بولتے، بادشاہ اس طرح نہیں بولتے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم نے نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ شکر کا مطلب یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اس نے بھی کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ جملہ کیا ہے؟ علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمیں آتی ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں گفتگو، اور کہہ کس طرح؟ لوگوں سے۔ تو کریڈٹ تو خود لینا چاہیے تھا نا، ہمیں آتی ہیں۔ بادشاہ بول رہا ہے، بادشاہ ایسے ہی بولتے ہیں، نہیں بول رہے، ہمیں دی گئی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ خدا کا فضل ہے، یہ اس نے دی۔ دل سے اعتراف۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر حضرت سلیمان کی دعائیں نقل ہوئی ہیں شکر کے حوالے سے، حضرت داؤد کی نہیں ہے، اس لیے کہ داؤد کے بارے میں تو اسٹیبلش ہی تھا نا، انہوں نے تو ایک جگہ پہنچ کے کام کر دیا تھا، زبور پوری مرتب ہو گئی تھی ان کی حمد و مزامیر سے، تو وہ تو موجود ہی تھی، حضرت سلیمان کی چیزیں موجود ہی تھیں، اس لیے قرآن مجید نے زیادہ تر ان کی چیزیں نقل کی۔ اچھا، ایک موقع کے اوپر لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، وادی نملنا میں پہنچے، ایک چونٹی بولی، یعنی چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی بولی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، باقی چونٹیوں سے کہا ایسا نہ ہو سلمان اور اس کے لشکری تمہیں کچل دیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ حضرت سلمان کو
سب کچھ آتا تھا، بولیاں یہ آتی تھیں جانوروں کی، وہ سمجھ گئے، مسکرائے اور پھر یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی رحمتک فی عبادک الصالحین، کہ جو تو نے مجھ پہ احسان فرمائے ہیں اور میرے باپ باپ پر کرم فرمایا ہے، میں شکر گزار رہوں، مجھے توفیق دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا پڑتا ہے شکر گزاری کی راہ میں، چونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے تو یہ مانگنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ شیطان یہ کرنے نہیں دیتا۔ اور پھر ایسے کام کریں جو تجھے پسند ہے، یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل۔ اور اپنی رحمت سے پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ ابھی دیکھیں کیسا کمال کا جملہ ہے، عجز، انکسار، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ خود کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ پیغمبر کا مطلب سمجھتے ہیں نا کون ہوتا ہے؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو جتنی عزت بڑائی ملتی ہے اتنا ہی نیچے آتے ہیں۔ بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور عام بادشاہ نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کو جو بادشاہی دی گئی تھی وہ کسی کو نہیں دی گئی، یہ بھی ان کی دعا ہے، اور نہیں دی گئی۔ انہوں نے مانگی تھی کہ ایسی بادشاہی دے جو کسی کو نہ دی جائے، آج تک نہیں دی گئی، لیکن کھڑے ہوئے کس جگہ پہ؟ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ ایک اور موقع ہے، یہ وہ موقع ہے جس میں آصف بن برقیہ جو ہے ان کا درباری تخت اٹھا کے لے آیا، کھڑے کھڑے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آیا۔ اس موقع پہ بجائے اس کے کہتے دیکھو میرا درباری کس طرح علم رکھتے ہیں اور میری کیسی شان ہے، شوکت ہے، جملہ کیا زبان سے نکل رہا ہے؟ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اس موقع کا جملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی پروردگار تو بے نیاز ہے، ہم ناشکری کریں گے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کریں گے تو پھر وہ فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ دوسرا جو تقاضا ہے، پہلے تو تھا اعتراف، اظہار، یعنی لوگوں کے سامنے بار بار بتانا ہوگا۔ جب بھی جملہ بولیں گے یہ نہیں بولیں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا شخص ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں بہت بڑا جناب سرکاری آفیسر ہوں، نہیں، اسلوب بھی بدل دیں گفتگو کا۔ اللہ کی مجھ پر بڑی عنایت ہوئی، والا نہیں کہ جو حاضر من فضل ربی ہے نا، یہ جو آیا تھا میرے پروردگار کا فضل ہے، لوگ رزق حرام سے گھر بناتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں حاضر من فضل ربی۔ یہ رویے میں آنا چاہیے، اور رزق حرام کا کیا سوال؟ تو عملی تقاضا کیا ہے؟ یعنی اس میں سب سے پہلی چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز اصلاً بالکل واضح ہے، اس لیے میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا۔ یعنی سب جگہ آ جائیں، بندگی میں آ جائیں، اسلام میں آ جائیں، فرما برداری میں آ جائیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ بتا رہے ہیں، ورنہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کرنا ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ رزق حرام کما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو شکر گزار ہوں، معصیت کر رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ نفع بخشی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے اندر یہ آخری درجے میں تھے، وہ دونوں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا آخری درجے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کے پاس سب سے بڑی چیز تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا۔ تو طاقتوروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ عدل کریں، انصاف کریں۔ آخری نمونہ تھے وہ۔ حضرت داؤد کے انصاف کا جو آخری ماڈل قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ان کے گھر میں گھس گئے دو لوگ، ان کی دیوار پھلانگ کے، اور سوتے میں سے آدمی اٹھتا ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، کون آگے؟ گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں، وہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، قضیہ، اس کو ذرا سالو کر دیں۔ تو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ درباریوں کو بلا کے یا سپاہیوں کو بلا کے ان کے قتل کا حکم دیتا۔ میرے آپ کے بھی کوئی گھر میں گھس جائے تو ہمارا ری ایکشن اصل میں یہی ہونا چاہیے، لیکن جس وقت انہوں نے کہا ایک قضیے کا فیصلہ کرانا ہے، انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ؟ لوگ اس پہلو پہ غور نہیں کرتے اس واقعے میں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ جو بےہودہ داستان اس سے نکالی ہے لوگوں نے وہ اتنی شرمناک ہے، لیکن قرآن کی وہ پوری بات اس کی تردید میں آ رہی ہے۔ حضرت داؤد کی عظمت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن لوگوں نے بالکل برعکس، اور دونوں کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت سلمان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، حضرت داؤد کے ساتھ بھی ان کی قوم نے جو احسان فراموشی کی ہے وہ ایک ایسی داستان ہے کہ اس جیسی داستان کمی آپ نے، یعنی وہ اس درجے کی بےہودگیاں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں حضرات کے متعلق بائبل میں لکھی میں آج کے دن تک موجود ہے، اور ہماری ابھی بیان ہوتی ہیں۔ تو وہ اس موقع کے اوپر، اچھا دونوں نے وہ جب بات بیان کی تو خیال لے کہ فرشتے ہی تھے وہ آخر میں، لیکن انسانی روپ میں تھے نا، احساس ہو گیا انہیں کہ مجھے توجہ دلائی گئی کسی معاملے۔
اسی لمحے سجدے میں گر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بے پناہ طاقت دولت کی، یعنی عدل تو تھا ہی، قرآن نے بیان کیا، باپ سے بھی آگے تھے اس معاملے میں، چھوٹی عمر سے وہ باپ سے بڑھ کر وہ چیزوں کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یہ سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ لیکن جو فلاح، یعنی دوسری چیز جو ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں، تو اس زمانے میں سڑکیں تو نہیں بنانی پڑتی تھیں، اسکولنگ بھی نہیں تھی، ہاسپٹل کا انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ چیز ہوئی اس وقت ہوتی نہیں تھی۔ اس وقت چیز صرف یہ تھی کھانے پینے کی آپ فراہمی کریں، لوگ کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں قدور الراسیات، یعنی وہ دیگیں جو مستقل چڑھی رہتی تھیں، مستقل جمی رہتی، اترتی نہیں تھیں، جو آ رہا ہے اس کو کھانا مل رہا ہے۔ پانی کی مستقل فراہمی کا انتظام ہے، بڑے بڑے حوض بنے میں لوگ پانی پئیں، اور اس کے علاوہ بھی بے پناہ رفاہیت، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی یہ پورا کرتے تھے، تو آخری درجے میں نفع بخش تھے۔ تو مجھے اور آپ کو اصل میں کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنے۔ اب یہ سب سے اہم چیز ہے لیکچر کی، اور میں یہ چونکہ پچھلے سال میں نے یہیں سے سیریز شروع کی تھی، ایمانیات، یعنی پورا دین پڑھا رہا ہوں میں، پورے دین میں نے سب سے پہلے ایمانیات پڑھائے ہیں، پچھلے 11 مہینوں سے میں ایمانیات ہی پڑھا رہا ہوں۔ اور یہاں کہہ کے گیا تھا میں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری یہاں قرآن مجید جب کھول کے پڑھاتے ہیں تو ایمانیات زیر بحث نہیں آتی، سب کچھ زیر بحث آتی۔ تو میں جب سے ایمانیات ہی پڑھا رہا تھا، لیکن اب اس کو میں نے روکا ہے، ختم کیا ہے، ختم تو نہیں ہو رہا تھا وہ، اس لیے کہ اگلا چیزیں بھی پڑھانی ہے۔ اور ان میں سے جب میں ہر تقاضا پڑھا رہا ہوں تو ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دنیوی نتیجہ بھی بیان کیا، وہ لازماً نکلے گا۔ ایمان کا بھی بتایا میں نے آخری لیکچر میں کہ ایمان اگر آپ ویسا ایمان لائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کا لازمی ایک نتیجہ قرآن مجید نے گارنٹی کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر کے آدمی کی انگلی پکڑتے ہیں اور پھر اس کو لیتے ہیں جہاں بھی وہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر مسئلے سے گزارتے ہوئے سیدھا جنت میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ شیاطین کبھی گمراہی کے اندھیروں میں انہیں کھینچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، واپس لے آتے ہیں انہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یہ کہہ رکھا ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار۔ سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ ایمان کی وجہ سے میں ان کو ہدایت دوں گا، جنت میں پہنچاؤں گا۔ اللہ علیہ ایمان کا کارساز ہے، وہ اندھیروں میں بھی گھر جاتے ہیں تو ان کو کھینچ کر روشنی میں لے آتا ہے۔ تو وہ ایمان کا ثمرہ تھا۔ اب شکر گزاری کا ثمرہ کیا ہے اس دنیا میں؟ آخر دنیا کی بات نہیں کر رہا میں، آخرت کی بات نہیں کر رہا۔ پہلی چیز یہ کہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار ہوگے اور ایمان لاؤ گے؟ وہ تو بڑا قدردان ہے اور سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ شکر اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی پکڑتے ہیں وہ لوگوں کو، گرچہ وہ اناؤنس نہیں کرتے لیکن پکڑ لیتے ہیں۔ تو آپ اگر شکر گزار ہیں تو اطمینان رکھیے کہ آپ پہ کبھی سخت ہاتھ زندگی میں نہیں رکھیں گے، ہمیشہ ہلکا ہاتھ ہی رکھیں گے۔ وہ بھی ہوگا تو ابتلا کے لیے ہوگا، امتحان کے لیے ہوگا، آزمائش کے لیے ہوگا۔ دوسری چیز یہ، ہم کتنے اس سے کہتے ہیں فخر سے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی گارنٹی کر رکھی ہے۔ ان تکفروا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے ترجمہ پڑھا تھا، اب عربی میں ہے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ناشکری وہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، شکر گزاری کرو گے تو وہ پسند کرے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ تو اگر وہ اسے پسند کرے گا، راضی ہو جائے گا، تو کیسی عنایات ہیں، کیسے افضال ہیں، کیسا کرم ہے اس کی طرف سے ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، بڑی عنایت کرتے ہیں، اس دنیا میں ایک خاص طرح سے کرتے ہیں، یعنی وہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے مطلوب چیزیں ہیں کہ بہت دولت مند ہو جائیں اور بہت بادشاہ بن جائیں، اس طرح نہیں، ان کی عنایات کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ اصل بات آپ لوگوں کے ذہن میں کھٹک رہی ہوگی، کوئی کام کی بات نہیں آئی، یہ دونوں باتیں کام کی باتیں نہیں لگتی۔ تیسری بات سب سے زیادہ کام کی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اب یہ ہے نا کام کی بات، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، اضافہ، یہ گارنٹی ہے۔ اگر شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا۔
یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، لیکن یہ سارے انسانوں کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی ایسی ٹھیک ہے، کریں گے تو آپ کو نوازیں گے، اسی دنیا میں نوازیں گے، یہ کریں گے، لازماً کریں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اب آخری بات ہے، اس کے بعد گفتگو ختم۔ پہلی چیز تو وہی کہ شکر گزاری کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، یعنی اعتراف کرنا ہے خدا کی ہستی کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسان کا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے جس حد تک ہو سکے، اور شکر گزاری کو معمول بنا لیں۔ گناہ نہیں چھوڑتا، نہ چھوڑیں، شکر گزار بن جائیں، تو شکر گزاری گناہ چھڑا دیتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ بندے کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو شکر گزاری نافرمانی کو بھی ختم کر دیتی ہے، برائی کو بھی انسان کے اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور ہمیشہ اس کا اظہار کرتا رہیں، ہر موقع پہ لوگوں کے سامنے اظہار کریں، جب بھی بات کریں اظہار کریں، اور نفع بخشی، جو آپ سے ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اگر علم ہے، اگر پیسہ ہے، اگر اثر و رسوخ ہے، اگر آپ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی خدمت کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ اور سب سے بڑی جو خدمت کر سکتے ہیں خدا کے دین کی نصرت، یعنی انسانوں کی مدد کا اتنا ریوارڈ ہے، تو جو شخص خدا کے دین کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، تم میری مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان چیزوں پہ میں اگلے لیکچر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ دوسری چیز یہ کہ 2 دن شکریہ کہنے سے یہ نہیں ہوگا، یعنی کمٹمنٹ اس میں دکھانی ہوگی، ہمیں لگے رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ ریحان صاحب نے کہا تھا 3 دن ہو گئے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اس میں وقت لگانا ہوگا، اس میں وقت لگانا ہوگا، اس میں آدمی کو ذرا جم کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اسے معمول بنائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ڈرامیٹک چینج آنا شروع ہوگا، برکت پیدا ہونی شروع ہوگی، خدا کی عنایات اور افضال کا آپ کی طرف رخ مڑ جائے گا۔ لیکن وہ ساری چیزیں شکر گزاری میں اوپر کی ساری چیزیں شامل ہیں، اس لیے میں نے دہرایا انہیں، یہ کرنی ہوں گی لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز یہ کہ احسان جتانے اور تعریف چاہنے سے پرہیز کرنا ہوگا، یعنی یہ چیزیں قرآن مجید نے بیان کرنی ہے کہ جب کسی کو فائدہ پہنچائیں تو احسان نہ جتائیں، اس سے تو پھر آپ سمجھیے کہ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں۔ کبھی کسی کو جتائیں نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز، پھر گئے کام سے، پھر جو کچھ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور دوسرا چیز یہ کہ آدمی کو تعریف کی ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ جواب میں شکریہ کہے گا یا میری تعریف کرے گا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہے، قرآن مجید نے سورۃ دہر میں اہل ایمان کا جملہ نقل کیا ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھائی کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں سننا، دعائیں بھی نہیں چاہیے تمہاری، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں چاہنا۔ جب اس جگہ آ جائیں گے پھر وہ نتائج نکلنے لگیں گے، اور وہ نتائج آپ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ کس طرح کرتے ہیں ابھی ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ اسباب کے ذریعے سے کریں گے، وہ غیر محسوس طریقے پہ کریں گے، لیکن کریں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چیزیں، دنیا کچھ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، اصل جو بدلہ آ رہا ہے وہ آخرت کا بدلہ، اور وہ بہت بڑا ہے، اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا عظیم خزانہ ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کی بادشاہی ہے جو آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہم چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے لیے زندگی لگاتے ہیں، بہت ہوا 500 گز کا گھر، یا مڈل کلاس کسی آدمی کی زندگی کا، اور کوئی بادشاہ ہوتا ہے جس نے محل بنا لیے، 100 محل بنا لیے، لیکن بادشاہ بھی مر جاتے ہیں، 50 بیویاں کر لیں اس کے بعد بھی مر جاتے ہیں، 5000 گاڑیاں رکھ لیں پھر بھی مر جاتے ہیں، 100 محل بنا لیں پھر بھی مر جاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ موت نہ محرومی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پورا کریں گے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ 4 ارب سال کے اندر اگر اس جہنم کے اندر سے یہ اس دھرتی کو جنت بنا دیا ہے، یہ دھرتی کائنات کے جہنم میں ایک جنت ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے میں باقی کائنات کو جنت نہیں بنا سکتا؟ یا اس کو اٹھا کے میں اور اچھا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں، میری قدرت تمہارے سامنے۔ تو اس قدرت پہ ہمیں یقین کرنا ہے اور پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ یہ کر لیں گے، شکر گزار بن جائیں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے غیر معمولی نتائج ہیں جو ہمیں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں نے یوں عرض کیا ہے کہ جنت میں جب ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی تو انسان کا دل نہیں اچاٹ ہو جائے گا. یہاں تو اچاٹ ہو جاتا ہے, وہاں نہ مقابلہ ہوگا نہ آگے بڑھنے کے کوئی چیز ہوگی, تو وہاں تو بور ہوگی جنت. تو پھر دیکھیے, میں نے سوال کا بہت تفصیلی جواب ایمانیات میں نے عرض کیا نا, میں نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے, تو وہاں پر میں نے یہ بات بیان کی ہے, اس کو موضوع بنا کے بتایا ہے جب میں جنت کو بیان کر رہا تھا کہ وہاں پر ختم نہ ہونے والی ویرائٹی ہوگی. یعنی میں نے ایک مثال دی تھی کہ یعنی آدمی دیکھیں ہمیشہ بور کیوں ہوتا ہے, وہ یکسانیت سے بور ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. انسان ہزاروں لاکھوں سال سے نغمے تخلیق کر رہا ہے, کوئی نیا نغمہ آ جاتا ہے تو وہ اپیل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. آپ کی عمر کی وجہ سے ہو ورنہ اگر آدمی کا ذوق زندہ ہو تو ہر اچھی دھن آدمی کو اپیل کرتی ہے, نہیں آ جائے. یعنی میں اس دنیا کی بات بتا رہا ہوں. انسان کا اصل مسئلہ سمجھ لیجیے, انسان جو ہے وہ یکسانیت کی وجہ سے چیزوں میں بور ہوتا ہے, ایک جیسی ایک جیسی ایک جیسی. تو وہاں اللہ تعالیٰ یکسانیت رہنے ہی نہیں دیں گے. ان کو مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ تم جو ہے ایک جو پھل کھاؤ گے تو تم یہ کہو گے یہ تو مجھے پہلے ہی دیا گیا تھا, لیکن وہ بس ملتا جلتا ہوگا, اصل میں ایک بالکل نئی چیز ہوگی. تو بالکل جب نئی چیز آ جائے گی تو یہ جو ناولٹی ہوتی ہے نا, نیا پن جو ہوتا ہے, یہ انسان کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا. یہ بات یاد رکھیے گا, کبھی بور نہیں ہونے دیتا. تو انسان اصل میں ہمیشہ یکسانیت سے بور ہوتا ہے, اس کا دل تہٹ کا شکار ہوتا ہے. پھر دوسرا, انسان کو یوں نہیں ہوگا خارج, وہ اندر سے بھی بدلیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی اندر سے انسان جو ابھی میں نے ویسے تو ازراہ مذاق میں ایک بات کہی تھی, دیکھیے جو جوان آدمی ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہارمون اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں جوش محسوس کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. یعنی وہ جو آدمی کے ہارمونل لیول ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو صبح بھی اچھی لگتی ہے, شام بھی اچھی لگتی ہے, دن بھی اچھا لگتا ہے, رات بھی اچھا لگتی ہے. مجھے ابھی بھی میں ریکال کرتا ہوں جب میں جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو ہر چیز بڑی اچھی لگتی تھی. میں چونکہ اصل میں اینالائز کرنے کی شروع سے ایک عادت ہے, تو مجھے فیل ہو گیا تھا کہ اب دنیا اچھی لگتی ہے, ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے. اور آپ کی طرح مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. ایک ایج ہوتی ہے نا, اس کے بعد چیزیں اچھی لگنا ذرا کم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں انٹرنلی بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اس طرح تبدیلی لائیں گے کہ وہ ان صلاحیتوں کو پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ چیزوں سے وہ محظوظ ہونے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اصل میں اس دنیا کو آج کی دنیا پہ قیاس نہ کریں. یہ بھی میں نے اس لیکچر میں, ایمانیات کے لیکچر میں سمجھایا ہے کہ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ یہ واقعہ, بلکہ میرے یہاں صاحبزادہ بھی موجود ہیں, اس وقت مجھے اس کا تجربہ ہوا, تو اسی وقت میں نے ایک وہ آرٹیکل بھی لکھا تھا. یعنی وہ پہلی دفعہ موقع تھا کہ میں نے کلر جو تھا وہ بچے کو لائیو دیکھا تھا. وہ اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اس وقت کر کیا رہا ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے. یعنی آپ بالکل واضح نظر آ جاتا ہے, اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. وہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں موجود ہیں, غالباً وہ سمجھتی ہوں گی. تو میں شاکڈ رہ گیا. میں نے کہا اگر میں اس بچے سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ بھئی تم کس حال میں ہو, کیا کر رہا ہو, تو یہ کہے گا کہ جی میں خوش ہوں, مجھے زندگی حاصل ہے, میری گروتھ ہو رہی ہے, مجھے سم ہاؤ غذا بھی مل رہی ہے خون کی شکل میں. اچھا وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کس حال میں, تو اب میں اسے کیا سمجھاؤں گا؟ میں اسے صبح سمجھاؤں گا, شام سمجھاؤں گا, رنگ سمجھاؤں گا, خوشبو سمجھاؤں گا, روشنی سمجھاؤں گا, کھانے کے ذائقے سمجھاؤں گا, اسے کیا سمجھا سکتا ہوں میں؟ یہ بات اگر واضح ہے تو سمجھ لیجیے کہ دنیا اور آخرت میں اتنا ہی فرق ہے. وہ جو دنیا قائم ہونے جا رہی ہے وہاں پر جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اصل میں ماں کے پیٹ میں اس وقت گویا کہ ہم موجود ہیں. حالت حمل میں ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تو جو ہم سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ انہیں پتہ ہے یہاں پہ بھی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے کو سمجھا دیا کہ مطمئن رہو, میرے پاس آ رہا ہو. تو قرآن مجید نے ایک جملہ کہا ہے وہاں پہ, اور وہ بڑا کمال کا جملہ ہے.
یہ بات چونکہ تھوڑی پردے کی تھی تو قرآن مجید نے بھی ذرا پردے کے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انشانہن انشان فجعلنہن ابکارا، جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اٹھان پہ پیدا کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ اب یہ کنوارا پن جو ہے وہ صرف جسمانی مفہوم میں نہیں ہے، اس پورے معاملے میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ یہ چونکہ حیا کا معاملہ ہے نا، اب ہم اپنی بہن سے بیٹی سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کس طرح کا مرد تمہیں پسند ہے، مطلب یہ کوئی اچھی شریفانہ چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو چیز مردوں کے لحاظ سے بات ہوتی ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، وہ خواتین کے لیے بھی اتنی ہی درست ہوتی ہے، یعنی جو ان کی خواہشیں ہیں اس کی تسکین کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بات ایک خاص انداز میں کرتے ہیں جس میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جس میں لحاظ ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس دنیا میں بھی اپنی بیٹیوں سے جب شادی ہوتی ہے تو اس طرح کی گفتگو تھوڑی کرتے ہیں، مطلب وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، بیٹیوں سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے، بہنوں سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے، بیٹوں سے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے جو بات اس اسلوب میں کہی ہے وہ بینی ہی خواتین کے بارے میں بھی اتنی ہی ٹھیک ہوگی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بس تھوڑا مرنے کا انتظار کریں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بالکل واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی کر رکھا ہے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ میں اور آپ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم بھی اس عمر کے حصے میں پہنچ رہے ہیں جہاں پہ آدمی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ تو ٹرسٹ ہم اللہ تعالیٰ ایمان، جب میں نے گفتگو کی ہے نا ایمان پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، بتائی ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے۔ یہ ٹرسٹ کیجیے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو ہمیں یہاں تک لے آیا ہے وہ آگے بھی بہت کچھ کرے گا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا زواجی زندگی کی مسرتیں کیا ہوتی ہیں، لیکن وہ دیکھ لیتا ہے نا۔ تو ہم ابھی بہت چھوٹے نابالغ ہیں خدا کی اسکیم میں، اس نے ایک چیز ان پرنسپل بتا رکھی ہے، بار بار وہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں نے اس آسمان و زمین کو ایسے بیکار بنایا ہے؟ وہ کچھ تخلیق کرنے جا رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ابھی منصوبہ شروع ہوا ہے، ابھی کہانی شروع ہوئی ہے، اٹس دا جسٹ اے بگننگ۔ فوکس اس پہ کریں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد قرآن نے ایک اصولی بات کہہ رکھی ہے جو بالکل ان جنرل ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَدَّعُونَ۔ اس سے بڑا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے، تو جو آپ سوالات مجھ سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کر دیجیے گا کہ یہ آپ نے جملہ کہہ رکھا تھا، اب میرا دل اس چیز کو چاہ رہا ہے، میں بور نہیں ہونا چاہ رہا، میں فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، میرا مسئلے کو حل کیجیے۔ وہ گارنٹی کر رہا ہے میں دوں گا، لیکن ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا نا ہمیں۔ ٹرسٹ کیجیے اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ کہ آپ نے جو طریقے بتائیں شکر کرنے کے، اعتراف کرنا، اظہار کرنا، نفخ بخشی اور مستقل مزاجی وغیرہ، اب ایک انسان ہے وہ یعنی زبان سے اعتراف بھی کرتا ہے، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے اسے ایک قسم کا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دن میں اتنی دفعہ درود پاک کہو گے یا اللہ کہو گے یا رحمان کہو گے تو آپ کو جو ہے نا، لیکن وہ چیز جو ہے نا یعنی شکر جو دل سے نکلتا ہے، میرے خیال سے واللہ عالم، میرے خیال سے شکر بائی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے نا بار بار جو ہے نا زبان سے وہ کہتے جاؤ گے تو وہ جو ہے نا یعنی، کیونکہ میں نے ایسے آپ کبھی جو ہے تقابلہ ہوا ہوگا کہ یار بڑا ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے شکر ہے، لیکن دوسری بات ان کی یار حالات بڑے ماڑے ہیں، یعنی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، یعنی منفی جو ہے وہ جذبات جو ہے نا ان کے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ ان سے رہا نہیں جاتا کہ بسم اللہ تو شکر سے ہو گئی ہے، لیکن وہ اس کا اظہار جو ہے نا پھر منفی جذبات کا کرتے ہیں۔ شکر جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ہے، یعنی میرے خیال سے یعنی دل کی جو بائی پروڈکٹ ہے آپ کے ایمانیات کا، عبادات کا، وہ شکر کی جو ہے نا یعنی اس کی صورت میں آپ سے پھوٹتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ وہ جو دل کے اندر جو اصل شکر کی کیفیت ہے، وہ جو روح ہے، وہ جو نور ہے، وہ کس طرح لایا جائے؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، میں نے اسی کے جواب میں کوشش کی تھی کہ بہت تفصیل کروں کہ نعمتوں کو گننے سے، اور آپ اپنی جو بھی نعمتیں حاصل ہیں ان کی محرومی کا خیال دل میں لاتے رہیں، آپ کو شکر گزاری کا احساس خود ہی پیدا ہوگا، یعنی اگر میری آنکھیں ختم ہو جائیں،
تو کبھی پریکٹس کرنا چاہیے، انسان آنکھوں میں کپڑا باندھ لے اور کوشش کرے کہ 15 منٹ اپنے ذرا گزارے. ان 15 منٹ میں کوشش کریں کہ واش روم بھی چلے جائیں، کھانا بھی کھا لیں، کوئی ایسے 15 منٹ ڈھونڈ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جینا عذاب بن گیا ہے. بڑی بیسک سی چیز ہے. ہم میں سے الحمدللہ اس کمرے میں تو سب کے پاس ہی الحمدللہ آنکھیں ہیں، تو ٹیسٹ کر لیں کبھی 15 منٹ، زیادہ نہیں. 3 ٹھوکرے 2 ٹھوکرے لگیں گے انسان کو، انسان کی عقل ہوش ہوا سب ٹھکانے آ جائیں گے. تو شکر گزاری کا چشمہ ہمیں لگانا چاہیے، شکر گزاری کا سرما لگانا چاہیے. اس کے لیے نعمتوں کو گننے کی عادت ڈالیں. یہاں سے دل میں شکریہ پیدا ہوگا. ہم اصل دیکھیے پرابلم ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے سماج میں نہیں، ہماری لیڈرشپ میں. وہی سکھاتے نہیں ہیں، وہ اس کو موضوع نہیں بناتے. اچھا بیان بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید کو اس کی بنیاد نہیں بناتے. جب بار بار اہل علم یہ تلقین کریں گے تو بھئی لوگ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اس قوم نے تو مذہبی کے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنے بچے دے دیے، اپنی جائیدادیں دے دی، سب کچھ دے دیا. قوم بری نہیں ہے، جو بتانے والے ہیں اصل میں وہ صحیح راستے پہ لاتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل مطالبات رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ نان ایشوز کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، انہی پہ بات کرتے رہتے ہیں. تو جو بیچارے لوگ ہیں وہ اسی پہ چل پڑتے ہیں. تو لوگوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے انہوں نے سننا کیا ہے. خیر وہ لوگ تو فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیے گا یوٹیوب پہ لیکچر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی نہیں سنے گا. ٹاپک دیکھیں گے شکر گزاری ہے، فضول ہے، چھوڑ دو، یہ تو ہمیں پتہ ہے. یہ مسئلہ ہے بنیادی. ہم نان ایشوز کو اصل مسئلہ بنا چکے ہیں، یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ کریں گے تو اس کے نتائج بہت ہولناک ہیں، بہت ہولناک ہے. اچھا میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، قرآن مجید کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. اس کی وجہ یہ ہے یعنی قرآن مجید اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. بنیادی چیزوں میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے. تو اگر اہل علم بار بار تلقین کریں گے تو یقین جانیے لوگوں میں احساس پیدا ہوگا. آج آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہے تو یقیناً پیدا ہوا ہے نا کہ نہیں یار مجھے یہ کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے. کون سی بات میں نے عقل و فطرت کے یا واقعے کے خلاف کہی ہے؟ ٹیکنیک بھی میں بتا رہا ہوں. نعمتیں صرف گننا شروع کر دیں. رات سوئیں تو گنتے ہوئے سو جائیں. یعنی پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں. رات سوئیں تو نعمتیں گننا شروع کر دیں. میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو آپ کی گنتی ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ سو جائیں گے اور بے پناہ نیکیاں بھی ملیں گے. جس وقت بار بار یہ دیکھیں انسان کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا، تو آپ کے اندر پھر وہ ایک چیز اندر اترنا شروع ہو جائے گی. تو تھوڑا سا ہمیں اپنی تربیت بدلنی پڑے گی، اپنی نفسیات بدلنی پڑے گی. اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بات آپ کی 100% صحیح ہے. لوگ الحمدللہ کہتے ہیں اس کے بعد شکوے شروع کر دیتے ہیں. وہ تربیت کا مسئلہ ہے، تربیت بدلے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر ہم کہیں نہ کہیں کوشش کر لیتے ہیں احسان کرنے کی، اور وہ کرنے کے بعد یہ ہم سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے سامنے جھک جائے، وہ اپنے رویے سے شو کرے کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کرتا تو پھر یہی ہمارا کام ہو جاتا ہے کہ ہم جتانا شروع کر دیتے ہیں، اسے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں تمہارے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے رویے سے نظر نہیں آ رہا. تو یہ والا اس مطلب چیز کو کیسے روکا جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے ہماری فطری خواہش ہوتی ہے، نیچرل ہے، یہ نہیں کوئی ان نیچرل یہ مطالبہ نہیں ہے. آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں نے اگر مہربانی کی، یہ لوگ بیچارے کھڑے میں ہیں تو میں یعنی یہ چاہیں گے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، منتظمین کا. گفتگو کے آخر میں کروں گا، لیکن میں ایسے اٹھ کے چلا جاؤں تو آدمی کے دل میں تو خیال آئے گا نا کہ یار یہ ہم اتنی دیر سے کھڑے میں بیٹھے بھی نہیں، کھڑے میں اور ایک شکریہ کہے بغیر جو ہے لوگ ایسے نکل گئے. تو یہ نیچرل ہے، لیکن اسی پہ قابو پانا ہے. اس لیے کہ شکریہ کس سے چاہیے، یعنی ونس اگین میں یہ نہیں کہہ رہا شکریہ نہ چاہیں، کس سے چاہیے؟ اس سے چاہیے، اس سے چاہیے. شکریہ تو میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ شکریہ نہ چاہیں، بدلہ نہ چاہیں، وہ چاہیں، اس کا چاہیں جس کا شکریہ میٹر کرتا ہے، جس کا بدلہ میٹر کرتا ہے. جو صرف شکریہ ہی نہیں کہے گا وہ نوازے گا، اور ایسا نوازے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہمیشہ بہتر متبادل کو سوچیں، اور جب کوئی شکریہ نہ ادا کرے تو سوچیں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا، اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، اب تو 100% اس کے حصے کا بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، ورنہ یہ کر دیتا تو یہ اپنا ثواب بھی لے جاتا اور کم سے کم اس کے حصے کا مجھے نہیں ملتا. اب اس کے حصے کا بھی مجھے ملے گا.
تو کوئی شکریہ، اسی لیے وہ دیکھیے وہ جملہ جو تھا انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، بھائی آپ سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، بدلہ بھی نہیں چاہیے. قرآن مجید نے بیان کیا. تو ہمیشہ یہ فوکس کریں کہ اس سے شکریہ سننا ہے، اس سے اپریسیشن چاہیے، اس سے بدلہ چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی، میرے جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہے میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں؟ وہ دے گا بدلہ، اور وہ دے گا تو آدمی نہال ہو جائے گا. Sir, our religion is static and dynamic. ہمارا ریلیجن اپنی بنیادی تعلیمات میں اسٹیٹک ہے اور ہمیں ڈائنامک بنا دیتا ہے. اب آپ وضاحت چاہ رہے ہیں تو میں کر دوں گا، نہیں چاہ رہے سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارا دین اپنی فنڈامنٹل تعلیم کے اندر جہاں ہے وہیں کھڑا ہے. وہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی جگہ پہ وہیں کھڑا ہوا ہے، اس کی تعلیم نہیں بدلتی ہے. اپنی بنیادی تعلیمات میں وہ ہے ایک ہی جملے میں. تعلیم کیا ہے؟ بندگی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بندگی بندگی بندگی. لیکن یہ بندگی جب بندے کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ بندہ کسی دور، کسی حالات، کسی دنیا، کسی ماحول میں جی رہا ہوتا ہے نا. اب وہ بندگی پھر اپنا اظہار چاہتی ہے. آدمی پھر اس کا اپنے لحاظ سے اظہار کرتا ہے اور بڑا پازیٹیو اظہار کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں آئے ہیں، یہ بھی بندگی کے لیے آئے ہیں، یہ بھی بندگی کے لیے آئے ہیں. تو خدا کو یہ اتنا اظہار پسند ہے، حضور نے اس پہ بیان کیا ایک روایت کے اندر کہ فرشتے بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ایسے فرشتے گھومتے رہتے ہیں جہاں انہیں مجلس نظر آتی ہے اس نوعیت کی، آ کے اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس روایت میں بہت تفصیل سے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے. پھر آدمی بیوی کے معاملے میں بھی ڈائنامک ہوتا ہے، یعنی بہت خدا پرستانہ جو اسالیب ہوتے ہیں وہاں کوشش کرتا ہے. یعنی دیکھیے آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے نا، شوہر کے معاملے میں بھی، رشتوں میں بھی کرتا ہے، جاب میں بھی کرتا ہے، میں بہتر سے بہتر انسان بنوں. تو بہتر سے بہتر انسان بننے کا یہ عمل آدمی کو ڈائنامک بنا دیتا ہے. ہر لمحہ، ہر آن بندہ مومن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی ڈائنامک ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جو علماء یا اسکالرز جس طرح کی ان چیزوں پر جو تعبیرات بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کچھ کیفیات ہیں عارضی نوعیت کی ہوں گی یا چلتی رہیں گی، اس میں اختلافات ہم پڑھتے رہتے ہیں. ابھی کل میں سوشل میڈیا پہ کسی کا یہ کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ احمق ہے، اور اقبال کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اقبال دوزخ کو ایک عارضی چیز سمجھتے ہیں اور موت کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا وجود ختم ہو جائے گا، ایسے انسان کا خاص طور پہ. تو عام آدمی کا جو آپ کے اس لیکچر سے جو تعلق پیدا ہونا ہے، وہ اس کا یہ رویہ کس طرح وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی وہ رائے بنائے یا سمجھے. عام آدمی کے سامنے جب اس طرح کی تعبیرات اور اس طرح کے جو فکریں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، پوسٹس آتی ہیں، وہ ایک سٹیٹمنٹس کی صورت میں آتی ہیں یا کوئی، تو اس پر یا اس طرح کے لیکچرز اس کے کس طرح کمپیریزن کریں؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں یہ ایک علمی بحث ہے کہ جنت و جہنم احوال ہیں یا مقامات ہیں. یہ علماء کی بحث ہے. علماء کو کونے میں رکھیں، قرآن مجید میں آ جائیں، وہاں تو اسٹریٹ اوے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ مقامات. یعنی وہ دو ٹوک انداز میں جب وہ یہ بتا رہے ہیں ان انشانہن انشان فجعلنہ ابکارا، تو کوئی احوال بتا رہے ہیں، وہ مقامات بتا رہے ہیں. یعنی وہ بالکل قطعیت کے ساتھ انسانی معاملات زیر بحث لا رہے ہیں. وہ مقام کا لفظ بول رہے ہیں جنت کے لیے، جہنم کے لیے. یہ دو ٹوک ہے. قرآن مجید کوئی معمولی سا ابہام بھی نہیں چھوڑتا. جو بات اسے کنوے کرنی ہے اپنی بنیادی تعلیمات میں، معمولی سا ابہام بھی نہیں چھوڑتا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے ایک طویل عرصے سے اس کا مرجع، اس کا ماخذ قرآن مجید نہیں رہا، ہمارے دینی فکر کا مرکز و محور نہیں رہا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اساتذہ نے امام حمید بن فراہی سے جو اس چیز کو اصول بنا لیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہے، اس سے ہٹ کے 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کہتے. اور اگر کوئی شخص بتا دے کہ قرآن مجید اس سے مختلف کہہ رہا ہے بات، تو اپنی رائے فوراً پیچھے ختم کر دیتے ہیں. خدا بول رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں.
تو قرآن مجید اسی لیے تو آیا ہے کہ جنت و جہنم کے بارے میں بتاؤ، کس لیے آیا ہے؟ یہ اس کا بنیادی موضوع ہے. سب سے زیادہ اس نے اسی پہ گفتگو کی. تو قرآن مجید سے باہر رہ کے جو گفتگو کرنی ہے کر لیں. قرآن مجید کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے، دو ٹوک ہے، بالکل دو ٹوک ہے. لفظ بھی بول دیے اس نے، مقام کا لفظ بولا ہے دونوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں. پوری گفتگو لا یعنی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، ابھی بھی دہرایا ہے کہ ملحدانہ دنیا پرستی بھی ہے، مشرکانہ توہمات بھی ہیں، اور رہبانی تصورات بھی ہیں. رہبانیت کے تصورات ہیں، وہاں یہ سب احوال ہیں. ذکر کیا تھا نا پچھلے لیکچر کے اندر نروان کا، بدھا کا، وہاں سارے احوال ہیں. ہاں، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک دائی جب دعوت دے رہا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے نا احوال بیان کرتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ان احوال کو سن کے معاشرے کے بارے میں نا بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے استاذ بتا رہے تھے کہ معاشرہ اس جگہ پہ آ گیا ہوا ہے کہ باپ کو بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور بیٹے کو باپ پہ اعتبار نہیں. میں اس کی ایک وجہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دائی کا کام کر رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ معاشرے کو اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اس کی برائی کو. یعنی ان کے ہاں تو ایک ذمہ داری کی حیثیت سے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک نیگیٹو اثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو نا اپنی اس میں پریکٹس میں لے آتا ہے کہ ہر ایک شخص کے بارے میں وہ ایک بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں کہ جب آپ کوئی ایک لیکچر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے بیہیویئرس کو کس طرح سے یعنی ڈائنامک ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایک چیز کو بدگمانی کی نگاہ سے کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ معاشرے کی ایک یعنی میری آبزرویشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا دائی کی ان کلمات کے استعمال پہ بھی تھوڑا سا اگر کمنٹ کر دیں کہ وہ معاشرے کے لیے اتنے برے کلمات کا ہر وقت کیوں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے اس میں بہت سادہ بات ہے، اور بات یہ ہے کہ معاشرے کے غلط رویے زیر بحث آ رہے ہوتے، تو لوگوں کو یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ جس وقت اچھا یہ کوئی دائیوں کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید کو کبھی کھول کے پڑھ لیں، وہاں پہ بھی یہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کبھی آپ بائبل کھول لیں، وہاں پہ نبیوں کے مواعظ پڑھ لیں. تو یہ جو تذکیری گفتگو ہوتی ہے وہ ایسے ہی کی جاتی ہے، اس کے بغیر تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی. لیکن وہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ رویے زیر بحث ہیں. یعنی اب رویہ بیان ہو رہا ہے نا. مثال کے طور پر میں نے جب پوری گفتگو میں بار بار کہا کہ ہم ناشکر ہیں، تو میں پرسنلی یہاں لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی ذاتی زندگی میں شکر گزاری کا اعلیٰ نمونہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اب وہ زیر بحث نہیں ہے، وہ کسی صورت زیر بحث نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں شکر گزاری کروں، لیکن میں بار بار اپنے بارے میں بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہوں. صرف اپنے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. یعنی اس میں بات سمجھنے کی یہ کہ رویہ زیر بحث آ رہا ہے، اور وہ رویہ ہر شخص میں کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. وہ میرے اندر بھی ہو جاتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں محتاط رہنا چاہیے. ہمارے ہاں اصل میں جو پرابلم ہے وہ اس اسلوب میں نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ ہمارے اندر ایک منفی سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے. ہم چیزوں کو، ہر چیز کو ہم منفی زاویے سے دیکھتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر کوئی یہ نتیجہ ڈرائیو کر رہا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ گفتگو جو ہے یہ خود قرآن مجید کا ہے. ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھیں ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اب یہ دیکھیں بالکل دو ٹوک اسلوب ہے قرآن مجید کا. لیکن جس سماج میں یہ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے، کیا سب لوگ ایسے تھے؟ نہیں تھے ایسے. کفار کے اندر بھی لوگ تھے جو بڑے زبردست تھے. تو یہ اسلوب ہوتا ہے ایک جامع اسلوب. ریسیونگ اینڈ پہ جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ اصل میں رویہ زیر بحث آ رہے ہیں، معاشرہ زیر بحث نہیں آ رہا. معاشرے اور رویے میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. رویے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. فرد جس وقت ٹارگٹ ہو جائے گا، یعنی قرآن جس وقت کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو اب اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے سنگل آؤٹ کر دیا. وہاں پہ ورڈکٹ دے رہے ہیں. فرد جس وقت زیر بحث آ جائے گا وہ ورڈکٹ ہو جائے گا.
وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی آئی مین اٹ، میں اس شخص کی خرابی ہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فرعون جس وقت زیر بحث آ رہا ہے تو اس کی خرابی زیر بحث آ رہی ہے، لیکن جس وقت مجموعی طور پہ بات کی جائے گی تو وہاں پر معاشرہ اصل میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا، بلکہ رویہ ہے. یہ ادبی اسلوب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ رویہ جو ہوتا ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سب لوگ ہی ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو تذکیر کی زبان ہے وہ خاص ہوتی ہے، جو ادب کی زبان ہے وہ خاص ہوتی ہے، وہ چیزیں نہیں بدل سکتی، اس کو سمجھانا چاہیے ہمیں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، قرآن پاک غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے، کائنات کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو لوگ تدبر کرتے ہیں، لائک کہ میں اسٹیون ہاکنگ کا بات کروں یا آئنسٹائن کی بات کروں، تو ان لوگوں کا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہونا چاہیے، ان کو سب سے پہلے اعتراف کرنا چاہیے. میری جو آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جو لوگ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، جو فلاسفر ہیں، وہ بھی خدا کے انکار میں پیش ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انورسلی پرپورشنل کیوں ہے یہاں پہ؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. یعنی بہت سے لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور ان کا غور و فکر انہیں غلط نتائج تک پہنچا دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص بہت دیانت دادی کے ساتھ غلط نتیجہ فکر تک پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی کچھ نرمی گئی معاملہ کریں گے. آدمی اگر بالکل ہی آبجیکٹو رہا اور پھر بھی وہ غلطی کر گیا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کرم کا معاملہ کریں گے. لیکن جس وقت آدمی اس کائنات پر بالکل آبجیکٹولی غور کرتا ہے اور بالکل غیر جانبدار انداز میں دیکھتا ہے تو میرے خیال میں اس کی گنجائش اصلاً رہتی نہیں ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک نہ پہنچے. مثال کے طور پر میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اصل میں جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ پورا پروسیس، یعنی میں اور آپ اپنی پیدائش تو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری اولاد ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہوتی، وہ نتھنگ سے ایک کڑیل جوان یا پوری عورت بن جاتی ہے. یہ پورا پروسیس ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب میں اگر غور کروں تو سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے بھائی. اچھا، اس دور میں ایک جواب دے دیا، ایوولوشن سے ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ایوولوشن جو ہے، اس میں نے اب ڈاکومنٹری میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ یہ خاص نتائج کیوں پیدا کر رہا ہے. اگر ہے بھی فرض کیجئے، اور میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم سے قریب ترین ہمارے کزنز کہے جاتے ہیں، چمپینزیز، یہ 99% جین ان کا انسانوں والا ہے. لیکن انسانوں نے اتنی لمبی جم کیسے لے لی؟ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ سب سے آخر میں انسان کا ظہور ہوا ہے، سب سے آخر میں ظہور ہوا ہے. انسان ڈومینیٹ کیسے کر گیا؟ کیا چیز ڈیفرنٹ ہے؟ جینز میں نے بتا دی 99.9% سیم ہے. سوال پیدا ہوتا نہیں ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں ہم نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں ماننا. اچھا، خدا کو نہیں ماننا، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے اس طرح کے مذہب کو نہیں مانا. پرابلم یہاں سے شروع ہوا تھا. جب اس طرح کے مذہب کو نہیں ماننا، یہ پہلے ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے غور و فکر شروع کیا. چنانچہ یہیں پہ میں نے گفتگو کر کے جولائی میں یہ ساری چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیے اصل میں انسانیت کی ترتیب کیا ہوتی ہے. سب سے اوپر ورلڈ ویو کھڑا ہوا ہوتا ہے. ورلڈ ویو پہلے لوگوں کے سوچنے کا انداز طے کر دیتا ہے، اس کے بعد بڑے سے بڑا آدمی پیدا ہوگا. میں نے مثالیں دے کے بتایا تھا کہ دیکھیے کارل مارکس جس کا اتنا اثر ہے وہ ملحدانہ ورلڈ ویو کے تحت پیدا ہوا ہے. فرائیڈ جس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہے وہ اس ورلڈ ویو کے تحت پیدا ہوا ہے. تو وہ جتنے بھی نتائج فکر نکالے گا اصل میں ہمیشہ اپنے ورلڈ ویو کے مطابق نکالے گا. تو گفتگو سب سے پہلے میرے نزدیک ایک بڑے آدمی کو ورلڈ ویو پہ کرنی چاہیے. اگر ہم ورلڈ ویو پہ سب سے پہلے غور کر کے دیکھ لیں گے کہ کون سا ورلڈ ویو صحیح ہے، اس کے بعد ہر اگلا غور و فکر صحیح ہوگا. تو ترتیب میرے خیال میں درست کر لینی چاہیے.
یہ سوال ہے کہ اکثر ناشکرے پن کو خواتین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی بیان کی جاتی ہیں. وہ حدیث صحیح ہیں یا ضعیف ہیں اس بارے میں تو میں نہیں چاہتی بات ہو. آپ کا ایکسیس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں, آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں, مردانہ رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری, آپ نے آخری بات کیا کہی؟ سر میں نے یہ کہا کہ آپ کا ایکسیس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں, مطلب آپ ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں اپنی اس ڈاکومنٹری کے لیے, تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں مردانہ رویے کو؟ یعنی مرد خواتین کو ناشکرہ سمجھتے ہیں؟ جی حدیث بھی جوڑی جاتی ہے نا, جیسے ایک دو حدیث بھی ہیں, وہ ضعیف ہیں یا صحیح اس بارے میں تو میں بات نہیں کر رہی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے. میں تو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتا ہوں. قرآن مجید تو دو ٹوک ہے کہ سارے انسانی ناشکرے ہیں. ابھی میں نے آیتیں پڑھی نا, قلیلا من عبادی الشکور, تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ قلیلا من النساء جو ہے مردوں کے متعلق بھی نہیں کہا, ان جنرل کا ہے, سبھی ناشکر ہیں, سبھی ناشکر ہیں. سر عورتوں کے بارے میں یہ ہے نا, ایک حدیث بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی ناشکری, تم سے تو مجھے کوئی فائدہ ملا ہی نہیں ہے, مطلب یہ عورتیں کہتی ہیں مردوں کو, تو یہ ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے گھروں میں. جی دیکھیے, وہ ایک خاص موقع, روایات کو ہمیشہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید اس طرح کی کوئی تفریق کرتا ہی نہیں ہے, مرد عورت میں وہ کسی پہلو سے کوئی تفریق نہیں کرتا. ہوتا صرف یہ ہے کہ روایات کو اب جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو حضور نے وہ خاص موقع محل میں کوئی بات کہہ دی ہوگی, اگر کہی ہوگی تو اس کو اسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ خواتین کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر بہت اچھا ہو, بہت اچھا معاملہ کرتا ہو, ہر پہلو سے کسی ایک آدھ پہلو سے شکایت ہو جائے تو آپ باقی ساری خوبیوں کے اوپر پانی پھیر کے یہ کہیں کہ جو ہے تم میں تو کوئی خوبی نہیں ہے. آپ غور کیجیے تو روایت بھی اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ ساری زندگی ایک شخص اچھا معاملہ کرتا ہے, اس کے بعد کسی ایک بات کو لے کے, تو اصل میں کیا چیز ہے, ونس اگین جیسے وہ بھائی نے سوال کیا تھا, ایک رویہ ہے جو زیر بحث آ رہا ہے. اب یہ جو میں نے ابھی رویے کو ایکسپلین کیا تھا نا کہ علل اطلاق اگر کوئی دائی بات بھی کر دیتا ہے تو اس سے مراد وہ جنرلائز نہیں کر رہا ہوتا کہ سماج کی ساری عورتیں ایسی ہیں, وہ ایک رویے کو زیر بحث لا رہا ہوتا ہے. اب یہ رویہ جس خاتون میں پایا جائے گا وہ آف کورس ویسی ہوگی. اگر اس کا شوہر بہت اچھا ہے, سارے معاملات ٹھیک کر رہا ہے, 2-4 جگہ پہ اس سے غلطی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے پوری زندگی کی خوبیوں پہ پانی پھیر دیا, پھر کنڈے میں ملے, پھر وہ اس کا مصداق ہے, ادروائز نہیں ہے. تو ہمیشہ اسلوب کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ روایت صحیح بھی ہے, یعنی اس روایت پہ بڑی بحث ہے, مجھے پتہ ہے, اس کی سندی پایا بھی ہے کہ اگر رویہ جو ہے وہاں پہ وہ پایا جا رہا ہے تو آپ قرآن کا بھی مصداق بن جائیں گے, آپ حدیث کا بھی مصداق بن جائیں گے. اگر رویہ نہیں ہے تو نہ آپ قرآن کا مصداق بنیں گے نہ حدیث کا مصداق بنیں گے. تو یہ بات اگر واضح ہو کہ ادبی کلام کو کیسے سمجھا جاتا ہے, ویسے حضور عام طور پہ ان جنرل اس طرح کی بات نہیں کرتے خواتین کے بارے میں. کوئی خاص مسئلہ ہی ہوگا نا جس پہ حضور نے ایک خاص کیس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. اس پہ خیر بڑی علمی بحث ہے کہ اصل میں یہ اثر ہے عبداللہ ابن مسعود کا یا یہ کہ اس نوعیت کی کوئی بات ہے, لیکن میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. میں تو اس کو اس زاویے سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس بات کو صحیح مان لیں, کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ رویہ جہاں پایا جائے گا کنڈے میں ملے گا. خاتون کرے گی وہ بھی غلط ہے, مرد اگر کرے گا تب بھی غلط ہے, اگر باپ کرے گا تب بھی غلط ہے, بیٹا کرے گا تب بھی غلط ہے. السلام علیکم. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, تو عبادات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی, اور ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں, تو اس کا ہمیں کیسے سائن ملے گا؟ دیکھیے, یہ جو آیت ہے سورہ زاریات کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہاں پر جو عبادت ہے وہ عبادات کے مفہوم میں نہیں ہے, نماز روزے کے مفہوم میں نہیں ہے, وہ بندگی کے مفہوم میں ہے کہ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور بندگی اصل میں پورا دین ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہوگا وہاں ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا. یہ تو آیت کا مفہوم ہے. باقی جو دوسرا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, قرآن مجید گارنٹی کرتا ہے. یعنی قرآن مجید نے بتا دیا جس وقت آپ یہ کریں گے, عبادتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں گے تو مقبول ہوں گی, لازماً مقبول ہوں گی. اس میں اگر تفصیل سمجھنی ہے تو مثال کے طور پر نماز پہ میں نے بہت سے لیکچرز بھی دیے, پورا کورس بھی کرایا ہے جس میں بتا دیا ہے کہ نماز کس طرح کی مطلوب ہے. آپ جب اس طرح کی نماز پڑھ لیں گے, قرآن نے اس کی بہت سے اصحاب بیان کیے, دوام ہونا چاہیے, حفاظت ہونی چاہیے, خشوع ہونا چاہیے,
تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کردہ شرائط آپ پوری کر رہے ہیں تو اطمینان رکھیں، مقبول بھی ہوں گی. مقبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں. جی السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد پیدا نہیں کی. تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خیر کے ساتھ شر کا بھی وجود ہے، جیسے کہ مثلا قتل، زنا، ڈاکہ اور دیگر برائیاں بطور شر ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ان کا کیا مقصد ہے تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ ظہور ہو رہا ہے، چونکہ اس نے یہ کائنات یا دنیا جو بنائی ہے انسانوں کی، وہ ابتلا کے اصول پہ بنائی ہے، امتحان کے اصول پہ بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ یہاں پر مخلوقات اپنے شر کا ظہور کر سکیں. اس شر کی بنا پر پھر ظاہر ہے کہ امتحان پیدا ہوتا ہے، اور وہ امتحان ہمارے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اگر ہم صحیح رویے کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ بغیر حساب ملے گا، یعنی بے حد و حساب ملے گا. تو اس دنیا میں اصل میں شر کیا کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے امتحان کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ امتیاز قائم کریں کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، خیر کیا ہوتی ہے، بھلائی کیا ہوتی ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے. سر ایک تو شکر کا لغوی معنی بتا دیں، دوسرا آپ نے حوالہ دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب 2 فرشتے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اور قصے کہانیاں بہت ہیں. تو اگر وہ اصل بات کی طرف کوئی اشارہ فرما دیں یا وہ بتا دیں کہ اس معاملے میں اصل بات قرآن کیا بتانا چاہتا ہے. یہ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. شکر کا لغوی معنی، یعنی شکر کا لفظی مطلب میں عرض کر دیتا ہوں. اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر جو وصف پایا جاتا ہے اس وصف سے اگر ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدردانی کا، کہ کسی کی ہم قدر محسوس کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ ہے، عربی زبان میں بولا جاتا ہے. باقی جو حضرت داؤد کا معاملہ تھا، قرآن مجید نے اس کو جس طرح واضح کیا ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بیہودہ کہانی تحریف شدہ طور پر یہ بعض تاریخی کتابوں میں بائبل میں جو اس وقت موجود ہیں ان میں گھڑی گئی ہیں، ان میں بہت شدید اور رقیق قسم کے حملے کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر. لیکن قرآن کی بات سے اتنا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا، میں ضروری نہیں کہ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہو، مطلب یہ کہ کسی بھی معاملے میں ان کا یہ احساس تھا کہ میں کسی کی دوسرے کی ملکیت پہ تصرف کروں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، قدیم زمانے میں بادشاہوں کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے. بادشاہ جو تھے اصل میں سب کچھ ان کی ملکیت ہوتا تھا، لوگ بھی ان کی ملکیت ہوتے تھے، زمینیں بھی ان کی ملکیت ہوتی تھی. آج بھی کم سے کم زمینوں کی حد تک تو ہم جانتے ہیں نا، سعودی عرب میں مثال کے طور پر سب بادشاہ کی ملکیت ہے. اصل میں بادشاہ مالک ہے، تیل کے سارے ذخائر جو ہیں وہ ان کے بادشاہ مالک ہیں، وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں لیکن مالک تو وہ ہیں. تو بادشاہت میں یہ سب کچھ ہی ہوتا تھا کہ وہ عوام کے بھی مالک ہیں اور ان کے بھی مالک ہیں. تو حضرت داؤد نے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں اس کو اپنے تصرف میں لے لوں، لیکن ان جیسی ہستی کے لیے مناسب نہیں تھا. تو خیال آنے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، توجہ دلا دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. بس اتنی بات. وہ جو بےہودگی وہاں موجود ہے وہ تو ناقابل تصور ہے.